बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल परवेज़ इलाही के घर के ऊपर जब पुलिस ने रेड किया और उसके बाद जिस किस्म की हमने देखा ट्वीट्स आई थी, इमरान खान साहब, बाकी पीटीआई के जो जितने भी रहनुमा थे उनकी स्टेटमेंट्स थी, बज़ाहिर लग ये रहा था कि जो मुज़ाकराती अमल इस वक्त जो शुरू हुआ है इंतख़ाबात के हवाले से, एक रोज़ इंतख़ाबात करवाने के हवाले से पीटीआई और इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान वो तातुल का शिकार हो जाएगा। ताहम आज इमरान खान ने अपने वर्कर्स के साथ खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि मंगल के रोज़ जो पीटीआई की मुज़ाकराती टीम है वो जाएगी हुकूमत के पास। ताहम उन्होंने साथ ही साथ ये ऐलान कर दिया कि उनका जो मौक़िफ़ है पीटीआई का, वो उन्होंने बिल्कुल अवाम के सामने ज़ाहिर कर दिया, हुकूमत के सामने भी ज़ाहिर कर दिया। उन्होंने कहा है कि 14 मई से पहले जो है इत्तेहादी हुकूमत को असम्बलियों को तहलील करना होगा, और ये जो उनकी एक कंडीशन है या जो उनका एक प्रपोजल है हुकूमत का कि बजट पेश करने के फ़ौरन बाद जो है असम्बलियों को तहलील कर दिया जाएगा, उसमें बदनीयती शामिल है और उसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। अगर ये नहीं होता, यानी 14 मई तक असम्बलियों को तहलील नहीं किया जाता या उससे कबल ऐलान नहीं किया जाता, तो फिर 2 सूबों के अंदर इंतख़ाबात जो हैं, जिसका सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह भी चुकी है पंजाब के हवाले से, और केपी में भी उनका मुतालबा है कि वहाँ पे 2 सूबों के अंदर आप इंतख़ाबात जो हैं वो कराएं और हम इंतख़ाबात में चले जाएंगे। सो मुज़ाकरात का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिखाई देता है, और जो प्री कंडीशन लगा दी है इमरान खान साहब ने, उससे बज़ाहिर लगता ये है कि आगे मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ होंगे, मुश्किल होंगे। दूसरी जानब हमने देखा है कि परवेज़ इलाही के मामले के हवाले से इसहाक़ ने शाह महमूद कुरैशी से राब्ता किया। उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत है, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये निगरान हुकूमत जो पंजाब की है, ये तमाम कार्रवाई जो है उनकी निगरानी में की गई है। ताहम शक व शुबात जो हैं वो पाए जाते हैं कि वफाक की ईमा के बग़ैर जो है या आशीर्वाद के बग़ैर जो है वो कैसे ये सारा मामला जो था वो मुमकिन था। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर, और साथ ही साथ आज आर्मी चीफ जो हैं वो काकुल में पासिंग आउट परेड का जो एक तकरीब थी उससे खिताब किया, और उन्होंने भारत को बाकी जो रीजनल हमारी जो सलामती के जो मामलात हैं उसके ऊपर भी बात की, और भारत को ख़ास कर उन्होंने तंबीह की कि किसी भी मिस एडवेंचर से जो है वो बाज रहे। अफ़वाज पाकिस्तान पूरी कौम की मुआवनत के साथ, सपोर्ट के साथ किसी भी मिस एडवेंचर का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम खान साहब। बहुत शुक्रिया आपका जन साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि इस वक्त जो मुल्क की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, अच्छी बात है कि पीटीआई और इत्तेहादी हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के ऊपर राज़ी हुई, मुज़ाकरात चल भी रहे हैं, लेकिन इस दौरान ये जो पकड़ दकड़ के वाक़यात हो रहे हैं, ख़ासकर परवेज़ इलाही वाला जो वाक़या है कल रात में जो हुआ, उसने कुछ थोड़ा सा माहौल जो है वो आलूदा बज़ाहिर लगता ये है कि होने का ख़तरा है। हुआ तो नहीं है ज़ाहिर है अभी तक, लेकिन होने का ख़तरा है। डू यू थिंक कि इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं वो ऐसी सूरत हाल में जब इतनी ज़्यादा खींचातानी हो, बदएतमादी हो, डिस्ट्रस्ट हो, उसके अंदर ऐसे कोई भी हरकत जो है उससे ज़्यादा मामलात ख़राब हो सकते हैं? देखिए, ये तो बात ठीक है कि मुल्क के अंदर हमारे सियासी हालात बेहतर होंगे तो मुआशी हालात भी बेहतर होंगे, क्योंकि वो भी हमें अभी बड़ी मुश्किल के साथ उसको बैक ऑन ट्रैक लाया जा रहा है। लेकिन ये जो सियासी माहौल को बेहतर रखने की जिम्मेदारी है ना, ये ताली दोनों हाथों से बजती है। ठीक। मैं इससे तो एग्री करता हूँ कि ये जिस तरीके से अभी केयर टेकर गवर्नमेंट उनके घर के ऊपर जाना और अंदर चले जाना, और फिर इतनी 7 घंटे की एफर्ट के बाद आपके बंदा भी हाथ ना आए, तो ये नालायकी है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। आई थिंक दिस वाज इन ए बैड टेस्ट। पॉइंट ये है। और दूसरी तरफ जो परवेज इलाही साहब है, अगर आपके ऊपर कोई वो है और आप समझते हैं जमानत हुई, तो बिस्मिल्लाह आप पेश हो जाए ना। आप कहें जी ये देखें मैंने तो इसमें जमानत कराई है। भागने से या आगे रेजिस्ट करने मोनेस से इलाही या साहब तो हुकूमत ख़त्म होने से पहले ही बाहर चले गए थे, आज तक वापस नहीं आए। जी कौन? मोनेस इलाही साहब, इनके साहबजादे जो हैं। जी जी जी। तो मेरा मतलब है कि आप अगर इस तरह फिर फरार भी करेंगे तो वो ठीक है। तो मकसद ये है कि दोनों तरफ मैं ये कहूंगा कि जो अबूरी हुकूमत है उसको भी देखिए, अगर आपने किसी बंदे को अरेस्ट करना है किसी, तो आप एक प्लान के मुताबिक जाते हैं। तो इतना ये ह्यू एंड क्राई और हल्ला गुल्ला और
ایک بدمزگی اور ٹی وی کے اوپر وہ یہ سارا لوگوں کے مورال کو خراب کرتی ہیں اور لوگ پولیٹیکل سسٹم سے اور ملک کے اندر رائج نظام سے بدظن ہوتے ہیں. میرے خیال میں آپ کو کسی کی بھی اریسٹ ایسی پلان کرنی چاہیے کہ وہ آرام سے ہو جائے اور پھر اس کو پورا حق حاصل ہو عدالت میں پیش ہو کے. اور اس کے اوپر پہلے آپ دیکھیں کہ یہ جو اس کے اندر عمران خان صاحب کے لیے کتنا بڑا ڈرامہ لگا. یعنی ایک طرف تو یہ پاور جو یوز ہو رہی تھی یہ ان لوگوں کی نالائکی تھی میں یہ کہوں گا. اینڈ آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھیں کہ بندہ جو ایک پرائم منسٹر رہا ہے اس کا آپ سینس آف ریسپانسبلٹی دیکھیں کہ وہ آگے سے ریزسٹ کر رہے ہیں اور آگے سے لوگ آ کے تو پولیس کو مار رہے ہیں اور گاڑیاں جلا رہے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ یہ ہے نا دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. آئی تھنک دس از ویری بیڈ اور اس کا امیجز جو ہے وہ پبلک پہ بڑی ڈپریشن کریٹ کرتے ہیں. جو اس کو قانون بلاتا ہے اس کو پیش ہونا چاہیے. میں نے دیکھا ہے نواز شریف صاحب نے کتنی پیشکیاں کی ہیں. بہت سے اور لوگ شاہد خاقان عباسی شہباز شریف صاحب کو بھی بلا کے انہوں نے کہا جی ادھر آئے آپ کا فلانا کیس کو اور تھا پکڑ کسی اور میں لیا. مقصد یہ ہے کہ ادارہ جب آپ کو بلائے آپ جائیں اور پیش ہوں اور آپ اس کو فیس کریں. تو یہ میرے خیال میں بیڈ ٹیسٹ میں ہوا. لیکن سلور لائننگ یہ ہے کہ یہ اکٹھے بیٹھے ہیں اور آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی مڈل گراؤنڈ ڈھونڈ کے تو ہمیں آگے چلنا ہوگا اور یہ خوش آئند بات ہے. تو دونوں جانب سے جو ہارڈ ایک انہوں نے لائن لی ہوئی تھی, پی ٹی آئی نے بھی لی ہوئی ہے جی کہ آپ الیکشن فوراً کروائیں. حکومت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اکتوبر سے پہلے تو ظاہر ہے کہ اس اسمبلی کا جو ٹائم ہے وہ جب ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہی الیکشن ہو سکتے ہیں. تو اگر یہ اپنی پوزیشنز کو نہیں چھوڑتے تو پھر تو حالات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر خراب ہوں گے. نہیں میرے خیال میں یہ اپنی پوزیشن اس سے تھوڑا تھوڑا فلیکسیبلٹی دیں گے. ان کو بھی پتا ہے کہ ڈیڈ اینڈ کا آگے پھر کیا نتائج ہو سکتے ہیں. پھر آپ مطلب ہے پھر ڈیکیڈز کے لیے آپ بھول جائیں کہ آپ کا سسٹم کیا چلے. جو لوگ آنے والے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پھر 30 مارخان سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چلا لیں گے. ان دی لانگ رن ملک کا پھر نقصان ہوتا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری جو حکومت کا میعاد ہے نا اصولی طور پہ تو یہ اگست میں ختم ہونا ہے. صحیح ہے. اور اس کے بعد پھر کیئر ٹیکر کا ہے 60 to 90 days تو وہ اکتوبر تک جاتا ہے. دیٹ از وائی ہم یہ کہتے ہیں کہ اکتوبر میں جا کے الیکشن ہوں گے. تو میرے خیال میں اگر ابھی حکومت کل کی جو نیوز آ رہی تھی کہ حکومت نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم فلیکسیبل ہیں, اکتوبر کی بجائے ستمبر میں کر لیں, اور یہ کہہ رہے تھے کہ جی جولائی میں کریں. دیکھیں درمیان میں بجٹ بھی ہے اور بڑی سینسٹیو طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات, کچھ اور فنڈز باہر سے آنے ہیں, انفلیشن 35% کے اوپر چلی گئی ہے, انٹرسٹ ریٹ 21% کے اوپر ہے. ان ساری چیزوں کو بھی ایک انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس کے بس کی بات نہیں ہوگی. تو جو ٹائم یہ لگا لیکن سکتے جل صاحب ہیں جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے تقریباً اس حکومت کو اب سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور انٹرم گورنمنٹ 60 دنوں کے لیے آتی ہے. یعنی اگر انہوں نے تقریباً 380 دن گزار چکے ہیں اور جس نے صرف 60 دنوں کے لیے آنا ہے اس سے بچنے کے لیے 380 دن انہوں نے ضائع کر دیے. آج ملک کے اندر جو معاشی صورتحال ہے, جو مہنگائی ہے, اس کا تو ذکر کر کر کے بھی سارے لوگ, آپ لوگ سیاستدان بھی, ہم بھی تھک چکے ہیں اور عوام جو ہے وہ اس حد تک نڈھال ہو چکی ہے. تو اب اس چیز سے اب آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اب حکومت یہی کہے جی جب تک معیشت نہیں ٹھیک ہوتی تب تک ہم آئی ایم ایف دیکھیں نا ان کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس گورنمنٹ نے سارے جو ان کے ڈیمانڈز تھے وہ پورے کر دیے. پرائم منسٹر خود ایک خطاب کرتے ہوئے تقریب میں انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کچھ انہوں نے کہا کر دیا, اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دے شوڈ گو فار دا الیکشنز. یا دیکھیں اگر تو الیکشن اس پارلیمنٹ کی میعاد اپریل میں ختم ہو رہی ہوتی نا یا مئی میں, اور یہ ڈیمانڈ کرتے کہ نہیں ہم 1-2 مہینے اور لگائیں گے تو ہم بجٹ پیش کریں گے, پھر آپ کا یہ ریزن جینوئن ہے کہ ٹھیک ہے ان کو آنے دے کرنے دے. ابھی تو ان کی مطلب ہے آئین کے مطابق ان کا یہ ہے استحقاق ہے کہ یہ اس کو بجٹ کو پیش کرے. اور دوسرا دیکھیں حالات خراب اس لیے ہوئے کہ سلائیڈ بیک ہو رہی تھی نا, اکانومی کی سلائیڈ بیک کو چیک کرنا. اور پھر آپ نے دیکھا آئی ایم ایف کا ایٹیچیوڈ آپ نے خود کیا, $30 بلین کا. تو ایون بلومبرگ نے کہا کہ پاکستان کا سیلابوں کا نقصان ہوا ہے. اور یہ حالات پھر ملک کے اندر جو افراتفری اور یہ تحریک انصاف کی جو بالکل میں نہ مانوں ہم ابھی حملہ کر رہے ہیں ابھی آئیں گے, 2014 سے یہ شروع ہوئے
اور ابھی تو جب سے یہ آئینی طور پہ نو کانفیڈنس ووٹ ہو کے نکلے ہے تو انہوں نے ایک دن بھی کسی کا، اور انسرٹنٹی، ابھی سری لنکا ہونے والا ہے، ابھی ڈیفالٹ ہونے والا ہے، بگلے بجا رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ہو جائے، اور جس دن خبر آتی ہے کہ نہیں ابھی جو ہے ریزلٹس بیٹر ہو رہے ہیں اور ہمارے دوست یار کہہ رہے ہیں ہم دے رہے ہیں آئی ایم ایف سے ہو جائے گا، تو پھر ان کے منہ کے اوپر وہ پریشانی چھا جاتی ہے کہ اوہ یہ تو غلط بات۔ دیکھیں ان کو کرنا چاہیے، اس کے بعد اگر حکومت جس پارٹی کی بھی مقبولیت ہے، آنسٹ ٹو گاڈ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو آنا چاہیے، اپنا پورا ٹرائل دینا چاہیے۔ اگر لوگوں کو یہ شوق ہے نا کہ یہ فلانا نمائندہ اچھا ہے تو وہ آئے، اور وہ اگر پھر فیل ہوتا ہے تو وہ بھی پبلک کے سامنے ہوگا۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت کو نہ توڑا جاتا اس وقت ڈیڑھ سال پہلے، تو آج یہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف ایک ہسٹری ہوتی ہے، ایک تاریخ کا ایک وہ باب ہوتا، وہ ختم ہو رہے تھے۔ لیکن اس وقت مشکل حالات میں ایک نئی ٹیم آئی اور انہوں نے اپنے طور کے اوپر باندھے اور ڈیفالٹ سے روک لیا، تو یہ ایک خوشائند بات ہے، اور ابھی کوئی وائلیشن نہیں ہو رہی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان کی ٹرم پوری جو پارلیمنٹری ٹرم ہے وہ اگست میں ختم ہوتی ہے اور اکتوبر کی 6 یا 8 تاریخ جو بھی یہ کہہ رہے ہیں ایکچولی الیکشن، جو بھی جی اب دیکھیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ مین تو یہی ہیں اتحادی حکومت کے اندر دونوں جماعتوں نے تقریباً 3.5 پونے 4 سال جب تک عمران خان صاحب حکومت میں رہے انہوں نے لانگ مارچز بھی کیے، سارا کچھ کیا، اینڈ دے وانٹیڈ کہ جی وی شوڈ گو فار اے فریش الیکشن، کیونکہ یہ سلیکٹڈ ہے، یہ پرائم منسٹر جو ہے یہ الیکٹڈ نہیں ہے۔ یہ تو ساری اپوزیشن جو ہے اسی طرح سے کرتی ہے، بٹ انفارچونیٹلی اس حکومت سے کچھ بھی معیشت کے حوالے سے انفارچونیٹلی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سارے ایکسپیرینس لوگ ہیں، ڈار صاحب ہیں، احسن صاحب ہیں، باقی ساری پوری ٹیم، شہباز صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا تھا کہ ہی از ویری ایکٹیو، بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹو ہیں، لیکن ان بیچاروں کو ایسی مشکل میں ڈال دیا گیا ایسی صورتحال میں کہ ابھی اکانومی ان سے کسی سے بھی سنبھل نہیں پا رہی ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت یہ کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ اکثر یہ خان صاحب اور باقی ان کے لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح سے یعنی نیوٹرلٹی کی بات کی جاتی ہے وہ اس حکومت کو یا ان لوگوں کو یہ جو ہیں پی ڈی ایم والے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ الزام کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے؟ اور جو ادارہ اپنے آپ کو یعنی اے پولیٹیکل رکھنا چاہتا ہے، پولیٹکس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتا ہے، اس کو ڈریگ کرنا، ڈو یو تھنک کہ یہ ایک صحیح عمل ہے؟ یہ دیکھیں یہ بہت بڑی ہماری بد نصیبی ہے کہ ہائیسٹ لیول کے اوپر ایسے لوگ جو پرائم منسٹر رہے ہیں وہ آ کے ابھی یہ الزام لگائیں اپنے اداروں کے اوپر جن کی اسٹرینتھ کے اوپر وہ آئے تھے، اور جس کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، چونکہ جنرل باجوہ صاحب نے اپنے طور پہ بتایا کہ ہم نے کیا کیا اور کیسے یہ آئے۔ جب آپ کندھوں پہ ہاتھ لگا کے اور سپورٹ کی بات کر کے اور جوڈیشری کی طرف اشارے کر کے اور جو کچھ ہوا، پھر وہ آپ کا آر بی ایس سسٹم ڈاؤن جو ہوا اور اس کے اندر کیا ہوا، تو یہ جب اس کے اوپر آئے تھے تو ان کو تو اس کا ازالہ کرنا چاہیے، اس کے اوپر شرمندگی ہونی چاہیے کہ وہ بہت غلط ہوا۔ اس کے بعد ابھی نو کانفیڈنس ہوا ہے، جب آپ کے سپورٹ پیچھے ہو گئی ہے تو آپ کے خلاف نو کانفیڈنس کرنا، آپ ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے شارٹ سرکٹ کر کے آئے اور کانسٹیٹیوشنل طریقے سے نو کانفیڈنس سے آپ ہٹے۔ ابھی آپ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے آپ آئیں، کنٹیسٹ کریں، اپنے کیسز کا بھی حساب دیں، وہ بھی ایک جینوئن بات ہے۔ اگر نواز شریف کو آپ نے یہ کہا کہ اقامے کے مسئلے کے اوپر اور پکا پرائم منسٹر شپ سے ہٹ جائے ایٹ دی ڈراپ آف دی ہیٹ، اور پھر کا پارٹی کی قیادت سے بھی ہٹ جائے، اور پھر کا یات آپ یہ نہیں کرتے، تو کون سے بڑے جرم کے اوپر کیا؟ تو یہ کیوں نہیں جا کے فیس کرنا چاہتے؟ تو میرا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں ایموشنل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں حقائق پہ دیکھنا چاہیے۔ کسی کے خلاف بھی اگر کوئی قانونی طور کے اوپر ریکوائرمنٹ ہے عدالت میں پیش ہونے کی، حکومت کے لوگ ہوں، پی ڈی ایم کے ہوں یا اپوزیشن کے ہوں، ان کو جا کے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے۔ اور یہ جو رواج چل بیٹھا نا کہ آگے سے آپ فائر بمز گراتے ہیں، پانی پھینکتے ہیں، آپ وٹے پتھر وغیرہ لوگوں کو مارتے ہیں، اور آپ آگے نہیں آنے دیتے پولیس کو، اور ایف آئی آر کو گالیاں دیتے ہیں، اور افواج پاکستان کی قیادت کو ملعون کرتے ہیں، اور اندر اور باہر بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہیں جو افواج پاکستان کے خلاف وہ زہر اگلتے ہیں جو ہمارا دشمن بھی نہیں اگلتا۔ تو میرا مطلب ہے پھر ہمیں پوری تھوڑا حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، وہ تو اللہ کا کرم ہے، پاکستان قائم دائم اور رہنا چاہیے، اور ہر وہ پارٹی جس کو ووٹ ملے ان کو آنا چاہیے، وہ اپنا زور لگا لے، ساری عمر تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ ہم اپنے اقتدار کی خاطر ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگائیں اور ہم افواج پاکستان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائیں اور برا بھلا اور گالیاں دیں، اور اسی طرح پھر دیکھیں جوڈیشری کے اندر بھی اس طرح پرمیٹ چیزیں ہو گئی ہیں، جہاں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں
फुल कोर्ट बना लें और अपने तौर के ऊपर कई कितनी लीकेजेस आई हैं और कितनी सामने आई हैं। ये अदारे अगर इस तरह इनके अंदर वो फॉल्ट लाइंस आ जाएंगी तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमारा जलीलुल कदर अदारा है अदलिया का, उसके अंदर जरा डाउट हो किसी जज पे तो वो पीछे हट जाए कि मैं इस बेंच में बैठने नहीं चाहता ताकि इंसाफ। देखिए इस्लामिक कॉन्सेप्ट तो ये है कि अगर काजी मुद्दई की तरफ देख के मुस्कुराए तो मुद्दा की तरफ भी देख के, मुद्दा अलह की तरफ भी देख के मुस्कुराए। यहाँ तो वो है कि नहीं मैं ना मानूं, ये दो बंदे जिनके ऊपर केस चला हुआ है ये भी उसी में रहेंगे, वही पैनल होगा, ये फलां बंदे बिल्कुल पैनल में नहीं आएंगे। तो ये इससे भी बड़ी गलतफहमियां पैदा होती हैं और हम ये नहीं चाहते, ये हमारे मुल्क के मफाद में। और इसी तरह जो अफवाज पाकिस्तान है, तीनों सर्विसेज और जितने यूनिफॉर्म लोग हैं उनके अंदर काली को भेड़ है तो अदारे उनको पकड़ के उनके खिलाफ बहुत सख्त तरीन सजाएं दे सकते हैं जिसकी कोई अपील भी नहीं होती। उस सिस्टम को चलने दे और लेकिन ये ना करें कि आप हर वक्त टॉक शोज के अंदर और आपके वीलॉग्स के ऊपर ऐसी ऐसी बातें करें जो सुने सुनाई के ऊपर है। ये तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट के भी बिल्कुल खिलाफ है। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा, और यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आपको मालूम है कि पीटीआई और जो इत्तेहादी हुकूमत है उनके दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं इलेक्शन की डेट के हवाले से। 2 एतवार हो चुके हैं, तीसरा जो है होने को है। ताम इसके दौरान आपको मालूम है कि परवेज़ इलाही के जो घर के ऊपर एंटी करप्शन वालों ने छापा मारा, वहाँ पे तकरीबन 8 घंटे तक वहाँ पे रहे, उनके गेट को तोड़ा गया। सो इस सूरत हाल के बाद जो है क्या ये मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं, और जिस किस्म के चैलेंजेस होंगे इस मुज़ाकरात के अंदर उनको ये दोनों जो यानी हुकूमत और पीटीआई उनको कैसे अबूर करेगी, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली नवाज़ अवान साहब। आप साबिक़ वज़ीर आज़म के मशीर रह चुके हैं और मरकज़ी रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अली साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताएं कि परवेज़ इलाही जो कि सदर हैं पीटीआई के और आप लोगों के वज़ीर आला भी रहे कुछ अरसे तक, इस वक्त जबकि मुज़ाकरात जो हैं काफ़ी अरसे से ये तातुल का शिकार हो रहे थे और हर कोई ये कह रहा था कि जी हुकूमत और अपोजिशन को बैठना चाहिए पीटीआई को, अब जब ये मामला शुरू हुआ है तो इस दौरान ये पकड़ दकड़ और इस लेवल पे जाके जिस तरह से वहाँ पे कार्रवाई की गई है, सो क्या पीटीआई जो है इस वक्त क्या सोच रही है इस हवाले से? अच्छा वही भाई आपको भी गुज़श्ता ईद मुबारक। बात करने का मकसद मुझे मीडिया से एक सवाल है कि इस वक्त सवाल होना क्या चाहिए। मेरा ख्याल है सवाल तो इस वक्त ये होना चाहिए कि कर कौन रहा है। देखें, एक फेडरल गवर्नमेंट हमारे साथ बैठी हुई है जो मुज़ाकरात कर रही है। पंजाब और केपी के अंदर एक निगरान सेटअप है, सो कॉल्ड निगरान सेटअप है, और जो तीनों मेन लोग हैं पंजाब के, जो वजीर आला साहब हैं निगरान, जो सीपीओ साहब हैं और जो आईजी साहब हैं, वो अवेलेबल नहीं है पंजाब में। और उसके बाद सबका वजीर आला परवेज इलाही साहब जो इस वक्त सदर हैं तहरीक इंसाफ, उनके घर पे रेड, आपने एक वर्ड यूज किया, मेरे ख्याल तो कोई अगवाकार गए थे, उनको अगवा करना चाहते थे कि पुलिस तो इस तरह नहीं मैंने मुअज़्ज़ब लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना। पाकिस्तान में अगवा भी तो मौजूद वर्ड बन गया ना। मुझे बताएं अजहर मशवानी को किसने अगवा किया और फिर रिहा कर दिया? वो कौन लोग हैं? जो अली अमीन गंडापुर की बेल हो चुकी हुई है पर वो रिहा नहीं हो रहा। वो कौन लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के ऊपर जो हमला हुआ उसकी एफआईआर नहीं कटने दी? वो कौन लोग हैं जिन्होंने जो आजाद कश्मीर के अंदर एक कौमी हुकूमत बना दी है? ये तो मतलब सवाल तो इसके ऊपर होने चाहिए ना। तो अगवाकार तो एक अच्छा लफ्ज बन गया हुआ है पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उसके अंदर। तो सवाल जो मैंने आपसे रिपीट किया कि इसकी मुहरकात क्या हो सकते हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए ताकि चीजें खुलकर सामने आए। वो कौन लोग हैं? आप बताएं ना, आप बताएं कि क्या मुहर्रकात हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये भी इसके पास कोई इख्तियारात नहीं है, ये आप कहना चाह रहे हैं? जैसे खान साहब कहते हैं कि तमाम फैसले कोई और करता था, तो जब हुकूमत में होती हैं सियासी जमातें तो उस वक्त उनकी ज़ुबान और उनके होंठ जो हैं वो सीए होते हैं, जब अपोजिशन में आते हैं तो फिर वो सारी बातें खुल के करना शुरू कर देते हैं।
اچھا دیکھیں میں پھر وہ بات نہیں کروں، وہ بات کی جو کہ آپ کہیں گے ٹو رانگز نیور میک ون رائٹ، جی ٹھیک ہے. ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو آج ہو رہا ہے وحید بھائی. جی آپ ہمیشہ بڑے جید صحافی ہیں اور میرے خیال ہے کہ ہمارا شو تو اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ آپ نے بھی غلط کیا تو میں بھی غلط کر لوں گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک اس طرح تو وہ چیز نہیں آگے بڑھے صحیح گی. ہمیں تو ان چیزوں کا انالیسس کرنا چاہیے، اسے ڈائگنوز کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس کا حل پیش کرنا چاہیے اپنی حد تک جو انسان کر سکتا ٹھیک ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب دیکھیے نا، آپ مجھے یہ بتائیں وحید بھائی کہ وہ کون سے محرکات ہیں، چلیں گورنمنٹ سائٹ پہ کر دیتے ہیں، نگراں گورنمنٹ سائٹ پہ کر دیتے ہیں، ایک نیوز چینل ہے آپ کا. آپ مجھے بتائیں کہ کون سے ایسی محرکات ہیں جو عمران خان کی تقریر آپ لائیو نہیں چلا سکتے. مجھے بتائیں پیمرا کے جو ہیڈ ہیں وہ تو ہائی کورٹ میں لکھ کے دے رہے ہیں کہ میرے کہنے پہ تو نیوز چینل نے کوئی، میں نے تو کوئی بندش نہیں لگائی ہوئی نیوز چینلز پہ کہ وہ عمران خان کی تقریر نہ چلائیں. کہ دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں، یہ چیز میں ہمارے اس کے اندر آتی ہے کہ جو لیکس ہوتی ہیں وہ نیوز چینلز پتہ نہیں کیسے چلا دیتے ہیں اور کہاں سے فون آتے ہیں. تو ان کے اوپر ڈسکشن زیادہ ہونی چاہیے. اور ایک چیز نہیں، سپریم لیکن کورٹ آپ کے کہنے دور اوپر، میں جو نواز شریف اور مریم کا ایک ندیم ملک کا جو پروگرام تھا اس کو لائیو اس کو کٹ کر دیا گیا تھا، اس کو نہیں چلانے دیا گیا تھا. یہ آپ لوگوں کے دور میں یہ بھی تو ہوتا رہا ہے نا، وہ بھی آپ لوگ نہیں کر رہے تھے پھر، اس کا مطلب ہے. تھوڑا ڈسٹنگوش کر لیں وحید بھائی، تھوڑا سا ڈسٹنگوش کر لیں. آپ ہمارے کیسز جو ہمارے اوپر بنے ہوئے اور وہ کیسز جو مریم نواز اور نواز شریف کے اوپر بنے تھے جو ان کی گورنمنٹ، اگر آپ کو یاد ہو خاقان عباسی کے دور میں، نہیں میں اور جو کیسز کی تو پیپلز بات ہی، پارٹی، میں تو فریڈم آف سپیچ کی بات کر رہا ہوں نا. جب آرٹیکل 19 آئین کا یہ کہتا ہے کہ دیر وڈ بی اے فریڈم آف سپیچ اینڈ فریڈم آف پریس، یہ تو ہمارے آئین کا حصہ ہے، تو وہ ہر گورنمنٹ کے اندر وہ فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ پھر لاگو ہونی چاہیے. میں اب پھر وہی بات کرنے لگا ہوں. اگر جی آپ میں تھوڑا سا مجھے ٹائم دے جی دیں. پلیز پلیز. خاقان عباسی کی پناما کیس کھلا، پناما پی ٹی آئی نے نہیں کھولا، پناما کسی اور دنیا کے ملک نے کھولا، نہ پاکستان کے اندر ہوا. وہ کچھ جرنلسٹ نے مل کے اس کو ریویل کیا پوری دنیا کے سامنے. لوگوں کے ہیڈز اس وقت رول ہوئے، پاکستان کے اندر وہ کیس چلا، اس کے تحت ان کو سزا ہوئی. سزا کے بعد جب سپریم کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر گیا، ایک کنوکٹڈ آدمی ہے، اس کو آپ لائیو ٹی وی پہ نہیں دکھا سکتے. یہ چیز پریزیڈنٹ سیٹ ہے الطاف حسین کے اوپر کہ وہ کنوکٹڈ تھے، ان کی تقریر نہیں چاہیے. عمران خان تو کوئی کنوکٹڈ نہیں ہے نا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. اگر کہیں مجھے بتا دیں عمران خان کے اوپر کوئی ایسا مقدمہ ہو، عمران خان ملک سے بھاگ گیا ہو، عمران خان نے کوئی این آر او سائن کر لیا ہو، عمران خان پیش نہ ہو رہا ہو آپ کے سامنے عمران خان. میں تو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں جو سمجھ بھی آئے کہ اس کے محرکات کیا ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے. جو پرویز الہی کے گھر ہوا، اب نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب میں موجود نہیں ہے، سی پی او پنجاب کے اندر موجود، پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے، جو ان کا آئی جی ہے وہ پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے. سی پی او تو لاہور کس کے جی کہنے پہ ہو گیا، جی. کس طرح ہو گیا؟ آپ یہ دیکھیں کہ گیٹ کس طرح توڑا گیا، ان کی خواتین کو گرفتار کیا گیا. لاہور ہائی کورٹ نے کل ضمانت دی، اس کے باوجود ان کے گھر پہ اس طرح کا حملہ. مجھے بتائیں تو پاکستان یہ میں کیا پچھلے 3 میسج ہے، مہینے یہ میں، میسج کیا ہے پھر آپ لوگوں کے لیے؟ سر میں تو خیال ہے جو میرا خیال ہے اگر آپ 70s میں جائیں تو جو قوتیں اس وقت مذاکرات فیل کرنے کے در پہ تھیں وہی قوتیں آج بھی مذاکرات فیل کرنے کے یعنی در پہ بھٹو اور پی این اے جو، کی آپ بات کر رہے ہیں نا؟ جی بھٹو اور پی این اے کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے تھے. جی 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 میں آپ کو زیادہ پتا ہے وحید بھائی، میں جی تو جی تھوڑا سا چھوٹا سا جی اسٹوڈنٹ جی ہوں. جی جی جو محرکات فاطمہ جناح کی تقریر نہ نشر کرنے کے اوپر تھے، وہی محرکات آج ہیں. یہ وہی محرکات ہیں جن کی بیسس کے اوپر آپ کے سامنے ہے پاکستان کے اندر ایک ڈکٹیٹرشپ کا، سول ڈکٹیٹرشپ چلے کہہ دیتے ہیں، سول ڈکٹیٹرشپ رائج ہے. وہی محرکات ہیں جو عمران خان کا اوپر ایف آئی آر عمران خان جن کے اوپر کرانا چاہتا ہے وہ نہیں ہوتی ہیں. یہ وہی محرکات ہیں جن کے اوپر پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو صوبہ، ایک صوبے سے دوسرے صوبے، دوسرے صوبے سے تیسرے صوبے، تیسرے صوبے سے چوتھے صوبے لے کے جایا جاتا ہے. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اٹھایا جاتا ہے، لوگوں کی تذلیل کی جاتی ہے، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، انہیں ننگا کیا جاتا ہے، انہیں مارا جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے انہیں اٹھایا. تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ مذاکرات وغیرہ جو آپ لوگ جس میں شامل ہو رہے ہیں، جس کو خان صاحب ایک زمانے میں کہتے تھے جی ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ تو میں مذاکرات کبھی بھی نہیں کروں گا، بٹ الٹیمیٹلی ٹھیک ہے ایک سینس پریویل ہوا.
ظاہر ہے کہ سیاسی لوگوں کو الٹیمیٹلی بیٹھنا پڑتا ہے بیہائنڈ دا ڈور، جو بھی چیزیں ہو رہی ہوں اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس صورتحال میں آپ لوگ آگے بڑھیں گے کیسے پھر؟ اچھا بھائی میں دو چیزیں، ایک تو آپ نے جو بات کی، پہلا تھوڑا سا فیکٹس تھوڑے سے میرے خیال ہے آگے پیچھے ہو گئے. عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، کن چیزوں پہ نہیں بیٹھوں گا، اور وہ مجھ سے مانگتے کیا ہیں، وہ مجھ سے مانگتے ہیں نہ ہمارا خان صاحب کا بہت مذاق اڑایا گا. اس کے آپ 2013 اس کے پیچھے چھوڑ دیں جو ہم نے کیا، 2013 آنورڈ دیکھ لیں. 2013 آنورڈ ہم کیا کہتے تھے، 4 ہلکے دے دو، اس کے اوپر نیگوسیشنز ہوئی، اس کے اوپر ہم نے لانگ مارچ کیا، اس کے اوپر کمیٹی بیٹھی، جو فیصلہ ہم نے مان لیا. اس کے بعد الیکشن کمیشن ریفارم ایکٹ آتا ہے، اس کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں اس کمیٹی کے اندر. اگر آپ کو یاد ہوا، اسحاق ڈار صاحب نے اسمبلی میں تقریر کی کہ میں فکس انکم ٹیکس جو کیش وڈرال ہے اس کے اوپر لگانے جا رہا ہوں 0.6%، تو ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا. یمن فوج بھیجنے کی بات آئی، ہم دھرنے سے اٹھ کے اندر گئے اور سینس پرویل کی. اے پی ایس کی جو لیجسلیشن ہوئی، ہم ان کے ساتھ بیٹھے. ہماری حکومت کے اندر اگر آپ کو یاد ہو، فیٹف کے اوپر جب سینٹ کے اندر بل کو مسترد کیا گیا، اس سے پہلے نیگوسیشنز ہوئی اسپیکر ہاؤس کے اندر، انہوں نے 35 نیب کی امینڈمنٹس دے دی کہ ہم فیٹف پہ اس وقت ریزولوشن پاس کریں گے، سوری بل پاس کریں گے اگر نیب کے اندر آپ امینڈمنٹ کر دیں. تو ہم ہمیشہ بیٹھتے ہیں، پر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے ہو، وہ پرسنل سٹیکس کے لیے نہ ہو. اب آ جاتے ہیں کہ آپ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ نے آپ کو ایک دفعہ نہیں اور کئی دفعہ کہا، اور تحریک انصاف بھی بہت دفعہ کہہ چکی ہوئی ہے. ہم جب پنڈی لانگ مارچ لے کے آ رہے تھے تو خان صاحب نے ایک اعلان کیا تھا کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، اور ڈیٹ نہیں دی تھی. اس میں ہمارا بڑا شدید کرٹیسزم ہوا تھا کہ آپ کے پاس کوئی عذر نہیں تھا لانگ مارچ ختم کرنے کا، اس لیے آپ نے یہ بات کر دی. پر اس کے بعد جب ہم نے ڈیٹ نہیں دی، ہم نے کہا ہم نے ڈیٹ اس لیے نہیں دی کہ ہم چاہتے ہیں حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے، مذاکرات کرے. ہم بھی پاکستان میں ایک دن الیکشن کرانا چاہتے ہیں، ہم 2 اسمبلیوں کے الیکشن علیحدہ ہوں اور 2 اسمبلیوں کے اور فیڈرل حکومت کے علیحدہ ہوں. پر اس کے اوپر بھی ہمارے پر کرٹیسزم ہوا کہ آپ اسمبلیاں توڑ نہیں سکتے. 186 کے نمبر پہ جو ہوا، رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ نے ہمارے سارے ایم پی ایس کی کہا جی جیو لوکیشن میرے پاس ہے، ہم نے ان کے فون ٹریس کیے ہوئے ہیں، یہ بندہ اس وقت واش روم میں ہے، یہ اس وقت چھت پہ پتنگ اڑا رہا ہے، یہ بندہ گھر میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، یہ بندہ بھی سسرال گیا ہوا ہے. ہم یہ آ ہی نہیں سکتے صوبائی اسمبلی کے اس کے اندر. پر الحمدللہ اللہ نے عزت دینی تھی، ہماری وہ کمٹمنٹ کو آج بھی ہم اس چیز کے اوپر ہیں کہ ہاں مذاکرہ. اب سپریم کورٹ نے آپ کو کہا ہے کہ ہم مذاکرہ کریں، پولیٹیکل لوگ اس کا حل نکالیں، پر اس کے اندر ایک انورٹڈ کاماز ہے، اور انورٹڈ کاماز یہ ہیں کہ آپ نے آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مذاکرات کرنے. چلیں لیکن جی بالکل سے علی صاحب، ایشوز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مذاکرات تو ٹھیک ہے ہو گئے، لیکن اس میں جو پرابلمز ہیں نا وہ یہ ہیں کہ اب آپ لوگوں کو ظاہر ہے کہ آئین کے اندر کچھ نہ کچھ پہ 90 ڈیز کا تو معاملہ جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ آگے جا چکا ہے. اس میں کوئی نہ کوئی امینڈمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی، آپ لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے پھر واپس آنا ہوگا، پھر آپ لوگوں کو اپوزیشن لیڈرشپ چاہیے ہوگی، کیونکہ انٹرم سیٹ اپ کا پرائم منسٹر جب بنے گا تو اپوزیشن لیڈر کا وہاں پہ ہونا ضروری ہے، جو آپ کی کنسلٹیشن ہونی چاہیے. سو اس کے اندر اتنے ifs اینڈ بٹس ہیں کہ جو بظاہر لگتا یہ ہے کہ کافی مشکل دکھائی دیتا ہے. نہیں ٹھیک بات ہے، آپ نے بالکل کہا. اور یہ آئین کے اندر اگر آپ رہ کے مذاکرات کر کے کوئی چیز حل نکالنا چاہتے ہیں، جو باتیں آپ نے کی بالکل ٹھیک کی ہیں. ایک ہی حل ہے، اور حل کیا ہے کہ آپ 2/3 امینڈمنٹ 2/3 میجورٹی کے ساتھ امینڈمنٹ کریں. اور 2/3 میجورٹی کیسے ہوتی ہے؟ اگر تحریک انصاف دوبارہ اسمبلیوں کے اندر جائے تبھی 2/3 میجورٹی کے ساتھ امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ تو آگے الیکشن جا ہی نہیں سکتے. اور جو آئین کے اندر بھی لکھا ہے اور جو سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ نیئرسٹ بائی 90 ڈیز، اور اس کے اندر انہوں نے پہلے 30 اپریل ڈیٹ دی اور اب انہوں نے 14 مئی ڈیٹ دی ہے. جی ہاں 14 مئی کو اگر یہ مذاکرات فیل ہوتے ہیں، الیکشن ہوں گے. اگر حکومت الیکشن نہیں کرائے گی، جیسے الیکشن سے وہ بھاگ رہی ہے، تو ان کے اوپر توہین عدالت لگے گی. توہین عدالت وہ فیس کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. ان کی انٹرنل سیاست بھی چل رہی ہے جس کے اندر مریم نواز، بلاول بھٹو، فضل الرحمان شہباز شریف کی قربانی دینا چاہتے ہیں. شاید وہ ان کو یہ ٹھیک لگتا ہے. اس کے بعد سے پیپلز پارٹی ہے وزارت عظمیٰ لینا، بٹ یہ چیز کنٹینیو رہے گی. اور میرا خیال ہے جب تک الیکشن نہیں ہوں گے یہ چیزیں چلتی رہیں گی. کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. انسٹیبلٹی کسی صورت بھی، معیشت کی جو حالت ہے وہ تو خیر ہر شخص اس وقت جو ہے اس کی چیخیں نکل گئی ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی آڈیوز سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں ثاقب نثار کے صاحبزادے کی، نجم ثاقب صاحب کی، اور ابوذر صاحب ہیں کوئی جن کو کوئی ٹکٹ ملا ہے پنجاب کا، پی ٹی آئی کا.
حوالے سے آج پریس کانفرنس بھی کی PMLN کے لوگوں نے، اور انہوں نے آپ لوگوں پہ الزام لگایا کہ یہ سارے ٹکٹ جو ہے وہ فروخت کیے جا رہے ہیں، اس میں کٹ جو ہے وہ سابق چیف جسٹس کو بھی مل رہا ہے. تو یہ کس حد تک اس الزام کو آپ لوگ جو ہے وہ تردید کریں گے یا ڈیفینڈ کریں گے اس کو؟ مجھے نہیں پتا، میں نے وہ سنی نہیں، کیونکہ یہ آڈیوز ویڈیوز کا جو لائبریری ہے وہ تو PMLN کے پاس نہیں ہے، ان کے سہولت کاروں کے پاس ہے، اور وہ خود اس کو اون بھی کرتے ہیں. اگر کیپٹن صفدر آپ کو یاد ہو کہ میرے پاس آڈیوز ہیں، میرے پاس ویڈیوز ہیں، وہ بڑی سکرین کے اوپر نہیں چل سکتی، اگر آپ کو یاد ہو. اور مریم نے پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا میرے پاس اس کے علاوہ بھی آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں. وہ اس کے اندر آپ نے یاد ہے کشمیر میں نہیں، لیکن یہ الزام یعنی ثاقب نثار ابھی تک آپ لوگوں کے سہولت کار ہیں، یہ الزام درست ہے آپ لوگوں کے اوپر، یا آپ کس طرح سے آپ لوگ ڈیفینڈ کریں گے کہ وہ ابھی بھی جوڈیشری کو انفلوئنس کرتے ہیں PTI کے حق میں فیصلے دینے کے لیے؟ میں وہی آتا ہوں، دیکھیں میں جس طرح کا ہوں نا، مجھے سارے ویسے ہی نظر آئیں گے. اگر مجھے ملک قیوم یاد ہوگا تو مجھے لگے گا ہر کوئی ملک قیوم سے وہی کام لے سکتا ہے جو میں نے لیا تھا. اگر مجھے جسٹس سعید الزماں صدیقی یاد ہو تو میں کہوں گا ویسے PTI نے کوئی فیس رکھی تھی یہ MPs کے لیے؟ کوئی نامنل؟ ظاہر ہے ساری پارٹیاں رکھتی ہیں، ان کی ایک فی ہوتی ہے کسی بھی MPA کو ٹکٹ دینے کے لیے. ایک ظاہر ہو گئی کہ PTI کی ٹکٹ اس وقت ہاٹ کیش ہے. جی PTI کی ٹکٹ کے لیے لوگ پیسے بھی دے سکتے ہیں، جو ان کی وہ کہہ رہے ہیں آڈیو. یہ سوال تو یہ بنتا ہے کہ نون لیگ ٹکٹیں کیوں نہیں دے رہی؟ جی جی نون لیگ سے کیوں کوئی ٹکٹیں نہیں مانگ رہا؟ کیوں نہیں بات پوچھ رہا؟ جو کہتے تھے کہ تحریک انصاف کے کوئی ٹکٹ مانگنے والا نہیں ہوگا، پورے پنجاب میں نون لیگ سے کوئی ٹکٹ مانگنے والا کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں اپلیکیشن ریسیو ہو رہی؟ تو ہارٹ کیک جو ہے PTI کا، اس کی کوئی قیمت بھی ہے، یا وہ مطلب چلے گفٹ ہم کہہ دیتے ہیں، گفٹ ہے، کوئی فی ہے پارٹی کی، کچھ ہے، اس کو ہم ڈونیشن کہہ دیتے ہیں، کتنا ہوگا؟ کوئی مطلب 2 کروڑ 5 کروڑ 6 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ کتنا؟ ایک عام آدمی بیچارہ کیا یہ ہارٹ کیک خرید سکتا ہے؟ سر ہم نے ابھی آپ کو میں بتا سکتا ہوں، پنڈی میں اگر آپ دیکھیں ہم نے جو ٹکٹیں دی ہیں، جی جی ہمارے 9% ٹکٹ ورکرز کو ملی ہیں. ٹھیک. انہی لوگوں کو ملی ہیں جن لوگوں نے پچھلے 2013 میں جیتے تھے، اور میکسیمم وہ لوگ جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے ان لوگوں کو ٹکٹیں ملی ہیں. تو یہ تو آپ کو پتا ہے، عطا تارڑ ہو یا رفیق تارڑ ہو، ان کو تو پیسوں کے بغیر بات سمجھ ہی نہیں آتی. چلیں، بہت شکریہ علی نواز ساوان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، جو ان کی پارٹی کی اس وقت جو پالیسیز ہیں یا پوزیشن ہے یا سٹینڈ ہے اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر، اسے آگاہ کر رہے تھے. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، واپس آگے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں کنور دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان. الیکشن کے حوالے سے اور پاکستانی سیاست کے حوالے سے کافی زیادہ ان کی جو تبصرے ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، کافی عرصے سے لکھ بھی رہے ہیں. بہت شکریہ کنور صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک ایسے ٹائم پہ جب کہ حکومت اور PTI بڑی مشکل سے ان کو جو ہے نا ایک کمرے کے اندر لا کے بند کیا گیا پچھلے چند روز میں، اور منگل کا دوبارہ ٹائم تھا. آئی ڈونٹ نو کہ یہ جو پرویز الہی کے ساتھ ہوا اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. سو ڈو یو تھنک کہ یہ ٹائمنگ ٹھیک تھی، درست تھی پرویز الہی کے اوپر جس طرح سے پولیس نے ریڈ کیا؟ دیکھیں جی، اینٹی کرپشن کا اپنا محکمہ ایک آزاد محکمہ ہے. ہر گورنمنٹ کے ہر صوبے کے پاس ایک اینٹی کرپشن کا محکمہ جو ہوتا ہے نا بڑا آزاد ہوتا ہے، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جناب پرویز الہی صاحب پاکستان کے بہت بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، اور چیف منسٹر بھی رہے ہیں 2 دفعہ. پرویز مشرف کے زمانے میں چیف منسٹر تھے، اس کے بعد یہ اسپیکر رہے 4-5 سال تک. لیکن جب ان کو اینٹی کرپشن کی طرف سے ایک گرفتاری کا نوٹس آ گیا تھا تو بڑے آرام سے تعامل مزاجی سے گاڑی بیٹھ جاتے ہیں اور پھر میں چلے جہاں بھی آپ لے کے چل رہے ہیں میں چلتا ہوں. لیکن وہ آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ ہائی کورٹ سے جو ہے وہ لیا ہوا تھا، ضمانت لی ہوئی تھی. بھائی سپریم کورٹ چھوڑے، سپریم کورٹ کی ضمانت تو ہو گئی ہے، وہ تو نہیں مانا نا، اینٹی کرپشن کا انسپیکٹر نہیں مانا. تو کہتے ہیں چلیں انسپیکٹر صاحب آپ مجھے کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. جب وہاں تھانے پہنچ جاتے، اینٹی کرپشن کے ہیڈ کوارٹر پہنچ جاتے، ان کے وکلا جو تھے وہ تمام عدالتوں کی ضمانت نامہ پیش کر دیتے، وہ گھر آ جاتے. ان پر مزاحمت کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، گیٹ بند کر دینا، یہ تو ان کو زیب نہیں دیتا تھا. وہ اسپیکر کسٹوڈین رہے، آئین کانسٹیٹیوشن کے کسٹوڈین رہے ہیں. تو وہ ان کو دیکھ رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اریسٹ کیا، آرام سے گاڑی بیٹھ گئے.
اسے پرانی مثالیں دیکھیں آپ، نواب زدہ رسول اللہ خان 10 دفعہ اریسٹ ہوئے گاڑی پہ بیٹھ گئے. اچھا یہ کبھی انہوں نے مذاکرات نہیں کی. پاکستان میں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کے بعد پیپلز پارٹی آئی، چلیں ان کے ساتھ بھی ان کا ایک اتحاد تھا، نون لیگ 5 سال رہی، پی ٹی آئی پھر آئی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ تو ابھی آ کے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں. یہ جب اپوزیشن میں اس قسم کی جب صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ سیاسی بنیادوں کے اوپر سیاسی لوگوں کو، آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ پرویز الہی کہ انہوں نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے، کرپشن کی ہے، تو ہی شوڈ بی ہیلڈ رسپانسبل فار دیٹ، ہی شوڈ فیس دا کورٹس اینڈ دا لا. لیکن جس طریقے سے پاکستان کے اندر اپوزیشن کے لوگوں کو ان کے اوپر مقدمے بنائے جاتے ہیں، اریسٹ کیا جاتا ہے، پہلے پی ٹی آئی والے نون لیگ کے پیپلز پارٹی کو کر رہے تھے، آج یہ اس صورتحال سے گزر رہے ہیں، تو یہ بظاہر لگتا یہ ہے کہ یہ سیاسی انتقام ہے. دیکھو جی، سیاسی انتقام کہیں کچھ بھی کہیں تو لیڈر کو بھی تو بڑے تعامل مجازی کے ساتھ کہیں جی جہاں چاہیں آپ لے کے چلیں، ان کو کون سا تشدد کرنا تھا، کون سی کا چترول کرنی تھی. اتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں، گاڑی میں بیٹھ جاتے. مجھے ابھی چند روز پہلے میری ملاقات ہوئی جناب احسن ظفر صاحب سے، بڑی پاکستان کے ممتاز قانون بھی رہے اور وزیر قانون بھی رہے صدر ایوب خان کے زمانے میں. ان کا کہنا یہ تھا کہ سیاست دانوں میں کو چاہیے کہ جب بھی کوئی عدالت بلائے بلا تکلف بغیر کسی جلسے جلوس کے وہاں چلے جائیں، اپنے فائل پکڑے اور چلے جائیں، وکلا کے ساتھ چلے جائیں، اور اس کے بعد وہاں سے چند منٹوں کے بعد چلیں. واپس آ اچھا جائیں. آپ کا قمر صاحب مجھے جی بالکل صحیح ہے، پرویز الہی صاحب کو چلے جانا چاہیے تھا. مجھے یہ بتائیں کہ اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ ان کے مذاکرات کے اوپر، یا یہ جس قسم کا ایک ریپروچما کر رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے ٹو فائنڈنگ ون ڈیٹ فار دا الیکشن، ون ڈے فار دا الیکشن، ڈو یو تھنک کہ اب یہ معاملہ آگے بڑھے گا اس طرح سے؟ دیکھا جی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹیٹ کے مفاد میں اور پاکستان کے مفاد میں جو فیصلہ کیا، انہوں نے ان کو کہا کہ ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے، آپ سیاستدان جو ہیں اس کو خود فیصلہ کریں. تو ان کے مشورے کے تحت ان کو حکم کے تحت وہ نہیں کیا، انہوں نے حکم کا لفظ استعمال نہیں کیا، انہوں نے کہا ہمارا مشورہ ہے. اس پر ان کے باقاعدہ چیئرمین سینٹ نے آگے بڑھے اور مذاکرات شروع ہو گئے. ابھی منگل کو ہی مذاکرات ہوں گے، جمعرات اور جمعے تک مذاکرات چلتے رہیں گے. تو وہ ایک نہ کسی سٹیج پر آ کر یہ فیصلہ ان کو کر لینا چاہیے کہ یہ بجٹ اجلاس کے بعد قومی اسمبلی ڈیزالو کریں اور دونوں صوبائی اسمبلی بھی ڈیزالو کریں، کیونکہ بجٹ پاس ہو جائے گا 25 جون سے پہلے. 15 جولائی کو اسمبلی ڈیزالو کریں، 15 ستمبر کو الیکشن کروا دیں. تو یہ سارا آسان طریقہ ہے. اسی لڑائی جھگڑے میں بھی ستمبر اکتوبر آ جائے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ ہاں لیکن یہ جو ستمبر میں 2 امپورٹنٹ جو پوزیشنز ہیں وہ خالی ہو رہی ہیں، صدر مملکت کی، چیف جسٹس آف پاکستان کی، ڈو یو تھنک کہ اس سے بھی یہ کیوں منسلک کر رہی ہے موجودہ حکومت جو ہے؟ نہیں، اس سے کوئی مسلک نہیں ہے. دیکھو جی، دیکھو نہ یہ محض ہمارے سیاستدان کرتروں کو شامل کرتے ہیں، ملوث کر لیتے ہیں. تو نہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو کوئی دلچسپی ہے اس معاملے میں، نہ ہی ہمارے صدر نون لیگ تو دن رات کہتی ہے، پی ٹی آئی یہ جو اتحادی حکومت ہے پارلیمنٹ کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر، وہ تو رو رو کے تھک گئے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے یہ باعث ہے، یہ 3 رکنی بینچ جو ہے یہ باعث ہے، یہ بینچ فکسنگ ہو رہی ہے، اور جس قسم کی زبان جو ہے وہ استعمال کی جاتی رہی ہے اس سپریم کورٹ کے حوالے سے، خاص کر چیف جسٹس اس بینچ کے حوالے سے، وہ تو آپ کے سامنے ہیں. تو ان کو کیسے انٹرسٹ نہیں ہے؟ اگر ان کو انٹرسٹ نہیں ہے تو وائی دے آر کرائنگ؟ دیکھو جی، ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کوئی مثالی طور پر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس پر ان کو تنقید نہ کی جائے. انہوں نے بھی دیکھے نہیں کہ جو بینچ بناتے ہیں وہ 3 رکنی 5 رکنی اپنے چند دوستوں کو اٹھا کے بیٹھ دیتے، اس پر بھی تو اختلاف تو ہے سب پارٹی کو. ہمیں تو کوئی اختلاف نہیں، ہمیں تو کوئی دلچسپی نہیں ہے، 3 کو بٹھائیں 2 کو بٹھائیں. لیکن جہاں تک جو پارٹیاں انٹرسٹڈ ہیں انہوں کو تنقید کرنے کا تو موقع مل گیا، پھر بلا وجہ ٹیلی فونوں پر آڈیو ویڈیو جو ہو رہی ہے آج کل، وہ بھی فضول باتیں کرنا، ناپسندگی کی باتیں کرنا، تو وہ بھی درست ثابت نہیں ہوا. لیکن جہاں تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے ہماری پارلیمنٹ میں جو تنقید کی جا رہی ہے، وہ آرٹیکل 69 کے تحت جو مرضی تنقید کرے ان پر کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا کسی عدالت کی طرف سے. وہ باقاعدہ تحفظ دیا گیا ہے آرٹیکل 69 میں. اسی طرح آرٹیکل 68 ہے، آرٹیکل 66 بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کسی کو بھی توہین پارلیمنٹ کے جرم میں مرتکب ہو جائے تو طلب کر سکتی ہے. اسی کا مطلب ہے اس میں سپریم کورٹ کے ججز کو بھی طلب کر سکتی ہے. ذرا لفظ میں انہوں نے لکھا ہے کسی پرسن کو بھی، کسی کو بھی. اس میں کسی کو مطلب یہ آئین کا یہ کام تو نہیں ہوتا کہ جج کو نام لکھنا شروع کر دیں.
बस सिर्फ इशारा दे चलें। दिया उन्होंने। अच्छा, पार्टी मुझे को जी, 56 ठीक, कमर साहब मुझे ये बताएं कि 90 डेज़ का जो टाइम है वो तो पूरा हो चुका इंटरिम गवर्नमेंट्स का, दो सूबों के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर। तो कोई आईनी प्रॉब्लम तो नहीं होगा? ज़ाहिर है कि अभी तक कोई इलेक्शन नहीं हो रहे, कोई नहीं, गवर्नमेंट नहीं आ रही। जब तक गवर्नमेंट नहीं आएगी ये ज़ाहिर है कि छोड़ के तो नहीं जाएंगे ये इंटरिम सेटअप वाले? देखिए जी, हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी हमें बड़े देखना पड़ता है, हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। उन्होंने सारा पंजाब की तरफ हमें तोबा का रुख रख दिया हुआ है, तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में कुछ भी नहीं कहा। अब गवर्नर को बुलाते ना, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर को तलब करते थे, जैसे कि बाकी तरफ की गए, स्टेट है, बैंक का गवर्नर बुला लिया, सेक्रेटरी ठीक। फाइनेंस बुला लिया या सेक्रेटरी डिफेंस बुला लिया, उनको बुलाते कि तुम तारीख क्यों दे रहे हो, उसको तो बुलाएगी। वो कहते हैं कुछ रिट पिटीशन दे दें तब वो फैसला करेंगे। यानी खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन गुजर जाएं या 200 दिन गुजर जाए तो कोई हर्ज नहीं। कोई हर्ज नहीं। पंजाब में अगर 90 दिन से 91 डे आ गया तो कहते हैं कंटेम्प्ट लगा देंगे। हम बड़े संगीन नतायज का धमकी भी दे दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि हमें संगीन नतायज भी सामने आ सकते हैं। तो सारे संगीन नतायज पंजाब में आने थे क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं बिल्कुल आने सही है। बहुत शुक्रिया कमल दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे नाज़रीन। और बड़ी जाहिर है कि सही बात की कि खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की बात क्यों नहीं की जा रही, सिर्फ पंजाब के ऊपर फोकस क्यों है। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, आज के लिए इतना ही। वही दुसान के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।